अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज बहुत सारी खबरें हैं और एक खबर ये है कि लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई अरकान का इजलास हुआ है और असेंबली तहलील के हवाले से मुशावरत की गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां इकट्ठी तहलील होंगी या पहले पंजाब की और बाद में खैबर पख्तूनख्वा की होगी, इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। पर पाकिस्तान में हर एक की जुबान पर एक ही सवाल है। तमाम खबरें एक तरफ, मगर ये खबर सबसे ऊपर है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो फिर क्या होगा। सूबाई असेंबली तहलील होने की सूरत में जो 90 दिन है उसके लिए निगरान हुकूमत जो है वो कायम हो जाएगी। और अगर ये मैं आपको बता रही हूँ जो कानून कहता है, और अगर वजीर आला और अपोजिशन लीडर निगरान हुकूमत पर इत्तेफाक राय नहीं करते तो हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। और अगर 3 दिन में कमेटी निगरान हुकूमत पर इत्तेफाक राय नहीं करती तो मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतराज हो तो फिर मामला अदालत में भी जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ को बहरहाल गौर करना चाहिए कि मामला अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो क्या उसके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा और सूबे में पुलिस, आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती भी वफाकी हुकूमत की तरफ से होगी जब इलेक्शंस होंगे, तो क्या ये घाटे का सौदा नहीं होगा। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के लिए भी मामलात इतने सादे नहीं हैं। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो इन 2 सूबों में 412 हलकों में इंतखाबात कराने होंगे। सिंध और बलोचिस्तान की असेंबलियां कायम भी रहती हैं तो भी इन 2 सूबों में 37 सूबाई हलकों में इंतखाबात कराने होंगे। चूंकि बलोचिस्तान और सिंध असेंबली से तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफा दे देंगे, कम अज कम ये इम्कान है। अब चारों सूबों के 593 हलकों में से 449 सूबाई हलकों में इंतखाबात कराने पड़ेंगे, तो ये एक बहरान होगा, एक मिनी जनरल इलेक्शन होगा। दूसरी तरफ हमने आज देखा है कि अख्तर मेंगल साहब ने रेकोडिक के हवाले से जो एक नया बिल पास हुआ है सेनेट के अंदर में, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम जो अपने वसाइल हैं हम वफाक को नहीं देंगे और अगर ऐसा हुआ तो हम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। तो मामलात सेंटर के अंदर भी कोई खास अच्छे नहीं हैं और ये जो एक नया बहरान अगर पैदा हो गया तो क्या मईशत जो है इसको झेल पाएगी। इसी हवाले से हमने दावत दी है। हमारे साथ है तहरीक इंसाफ की मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नून लीग के राना एहसान अफजल साहब जो वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और रईस अंसारी साहब लाहौर में जियो टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, गहरी नजर रखते हैं पंजाब की सियासत पर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मुसर्रत साहिबा आपकी जानिब आऊंगी, अब कोई हतमी फैसला हुआ है? आपकी इतनी तवील मीटिंग्स हुई, मुशावरत हुई, पहले आपने ऐलान किया, उसके बाद आपकी तवील मुशावरत हुई, तो अब आपने क्या फैसला किया है? क्या आप दोनों असेंबलीज को इकट्ठी तहलील करेंगे या पहले पंजाब असेंबली को करेंगे और फिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को करेंगे? और दूसरी बात यह कि दिसंबर के आखिर में आप डिसॉल्व कर देंगे या डिसॉल्व करने का ऐलान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े, हमने जो बात की थी अभी भी वही उसी बात के ऊपर कायम है। वो ये कि चेयरमैन साहब ने पिंडी जलसा में ये अनाउंस किया था कि हम पंजाब और केपी असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे और फिर उसके ऊपर उसी दिन से मुशावरत का सिलसिला जारी है। मुशावरत का जो तरीकाकार इख्तियार किया गया अभी हम उसके ऊपर उसी तरह अमल कर रहे हैं। बेसिकली दोनों सूबों की पार्लियामेंट्री कमेटीज के साथ खान साहब ने अपने यहाँ ये कंसर्न शेयर किया। उसके बाद से ये लोगों की जब हमारी 90 शारा के ऊपर मीटिंग हुई या केपी की हमने मीटिंग कराई तो लोगों की बहुत ही ज्यादा शदीद ख्वाहिश थी कि वो खान साहब से मिलना भी चाहते हैं और सबके अपने कंसर्न हैं। समटाइम्स लोग बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां इतने ज्यादा लोग हों अपनी राय का उस तरह से इजहार नहीं करते, तो खान साहब ने फिर सबको डिस्ट्रिक्ट वाइज, समटाइम्स डिवीजन वाइज, जिन डिवीजन्स के अंदर सीटें कम हम जीते हुए हैं, हमारी मीटिंग्स वो जारी हैं। आज भी वो मीटिंग हुई है, कोई हतमी फैसला आपका नहीं हुआ है? मीटिंग हो रही है, मैं अर्ज करती हूँ। कल हमारी मुनीज़े एक बड़ी अहम मीटिंग हो रही है 3 बजे। चेयरमैन साहब ने इजलास बुलाया है पार्टी के जो सीनियर रहनुमा या एक कोर ग्रुप है उनका। उसमें तकरीबन फाइनल शेप जो है उसको डिस्कस किया जाएगा
اور پھر اس کے بعد جو ڈیٹ اینڈ ٹائم پھر میں وہی بات کروں گی. پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں اس کا تعین، اس کی اناؤنسمنٹ کس دن ہونی ہے وہ چیئرمین صاحب نے خود کرنی ہے. مگر کوئی حتمی فیصلہ یہ ہوا ہے مسرت صاحبہ کہ جی ہم نے دسمبر کے آخر میں اعلان کرنا ہے ڈیزالو کرنے کا اسمبلیز کا، کہ ہم نے ڈیزالو کر دینی ہے اسمبلی؟ دیکھیں ابھی تک کی جو جتنی بھی چیئرمین صاحب کی آپ بات سنیں، جو انہوں نے خود بارہا میڈیا انٹریکشن ان کی ہو رہی ہے تقریباً ہر دوسرے دن، تو اس میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ود ان دس منتھ وہ میجر ڈیسیجنز لے لیں گے. اچھا تو ابھی فیصلہ ہی لیں گے. ظاہر ہے ڈیزالو کرنے تک کا جو اعلان ہوگا، پھر اعلان کے بعد عمل ہوگا. تو رانا صاحب آپ معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ دیکھیے آپ کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک طرف سے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایکسٹریمسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے، مگر سینٹر کے اندر آج اختر مینگل صاحب نے کہہ دیا ہے ایک پروگرام کے اندر کہ اگر ریکو ڈک کا جو معاملہ ہے جس کے اندر یہ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل آپ نے پاس کیا ہے، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹرز بھی ناراض ہیں، JUI کے سینیٹرز ناراض ہیں. اختر مینگل صاحب جن کے پاس 4 سیٹیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کی حکومت سے علیحدہ ہو جاؤں گا اگر معاملات ہمارے یہ جو ریکو ڈک کا معاملہ ہے یہ آگے بڑھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ نے اپنی حکومت کی مدت پوری کرنی ہے، اسمبلیز کی مدت پوری کرنی ہے، تو پھر آپ کو ان کے ساتھ مشاورت تو کرنی پڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ریکو ڈک کا جو معاملہ ہے یہ ہم نے کوئی آئسولیشن میں یہ نہیں کیا، اور اس کے اوپر جتنی بھی کاروائی ہوئی ہے اس میں جو بلوچستان کی حکومت ہے، جو صوبائی حکومت ہے، جو چیف منسٹر صاحب ہیں اور ان کی جو کابینہ ہے وہ دیگر میٹنگز کے اندر شامل رہی ہے، اور وہ ایک جو پروگریشن اس معاملے پہ ہوئی ہے وہ اس کا حصہ رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ جو لیجسلیشن بھی ہوئی ہے ان کے ڈرافٹ بھی جو ہیں وہ بلوچستان کی جو حکومت ہے ان سے شیئر ہوئے کہ یہ لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک مشاورت، ایک کنسنسس بیسڈ یہ لیجسلیشن، اور پھر جب لیجسلیشن اسمبلی مگر رانا صاحب قطع کلامی معاف، اختر مینگل صاحب تو آپ کے بڑے اہم اتحادی ہیں، 4 سیٹیں ان کے پاس ہیں. تو اگر اب وہ کہہ رہے ہیں، اور بلوچستان میں وہ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بات نہیں کی گئی، ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، اور اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں اس بات پہ کہ میں شہباز شریف صاحب کی حکومت سے علیحدہ ہو جاؤں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح عمران خان صاحب کی حکومت کا زوال شروع ہوا تھا. اختر مینگل صاحب عمران خان کی حکومت سے نکلے تھے، اور پھر ایک کے بعد دوسری اتحادی جو تھے وہ ناراض ہوتے چلے گئے. اب آپ کے ساتھ اختر مینگل صاحب ناراض ہیں ریکو ڈک کے معاملے پہ؟ دیکھیں میرے خیال سے جو ان کے کنسرنز ہیں کہ جو شیئرنگ ہے وہ ایک ریزنیبل طریقے سے ہونی چاہیے، تو ہم آئی ایم شیور ان کو کنونس کر لیں گے کہ جو اس کی بھی شیئرنگ موڈالٹیز ہیں وہ بالکل آئینی طور پہ ہیں، اور صوبے کو اس کا حصہ ملے گا، وفاق کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو لوگ اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر انوالوڈ ہے وہ اپنا حصہ لے کے جائے گا. تو مگر آپ نے لگتا نہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ مشاورت کی جو آج ان کے بیانات آئے ہیں؟ دیکھیں اگر ان کے ساتھ کوئی مشاورتی عمل میں وہ خود اسپیسیفکلی اگر اس کا حصہ نہیں بنے، تو جو سٹیک ہولڈرز اوور آل جو اس وقت حکومت وقت ہے بلوچستان کی، ان کے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ اس کا ضرور حصہ تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے کوئی کنسرنز ہیں ہم ضرور ان سے بھی بات چیت کر لیں گے، ان سے شیئر کر لیں گے، ان کی کوئی ان پٹ ہے وہ بھی شامل کی جا سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور ان کے بالکل درست ہوں گے کنسرنز، بٹ دے ول بی ٹیکن کیئر آف. لیکن کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے ہماری کوalition کو اس بات سے. آئی ایم شیور ہم اس چیز کو ہینڈل کر لیں گے. اچھا رئیس انصاری صاحب، رانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو ہینڈل کر لیں گے، مگر یہ معاملات آپ کو بھی پتہ ہے اتنے آسان نہیں ہوتے کہ اگر ایک اتحادی آ کے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکمراں جماعت سے علیحدہ ہو جائیں گے اگر یہ معاملہ آگے بڑھا، مگر دوسری طرف اگر آپ اپوزیشن کی طرف دیکھیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں لاہور کے اندر، تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم 1 منٹ کے اندر جو ہے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے. تو کتنا آسان ہوگا ان کے لیے 1 منٹ کے اندر تحلیل کرنا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پرویز الہی ہیں وہ ایز اے چیف منسٹر اگر وہ لکھ دیتے ہیں گورنر کو تو وہ تو واقعی 1 منٹ میں تحلیل ہو جائے گی، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر چیف منسٹر لکھ کر بھیج دیں اور گورنر کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ CM کی طرف سے آئی ہے تو ان کے پاس صرف 48 گھنٹے ہوتے ہیں. اس میں انہیں اسمبلی توڑنی پڑتی ہے. اگر وہ نہیں توڑتے تو اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جاتی ہے، اس میں دوسرا آپشن نہیں ہوتا. لیکن آسان یہ بالکل نظر نہیں آ رہا
کیونکہ جو ہی عمران خان نے وہاں پنڈی میں اناؤنس کیا، ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے مشاورت ہوتی ہے بعد میں اعلان ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا اپنا سٹائل ہے، انہوں نے پہلے اعلان کیا، مشاورت شروع کر دی۔ جو ہی انہوں نے مشاورت شروع کی تو پرویز الہی کی اور مونس الہی کی طرف سے آپ دیکھیں ان کے بیانات، ان کے انٹرویو، اس میں مزاحمت کا سامنا ہوا، اور عمران خان نے خود بھی یہ کہا کہ پرویز الہی چاہتے ہیں کہ جیسے پرولونگ کیا جائے، ابھی اس کو نہ توڑا جائے۔ اور آپ اگر دوسری طرف دیکھیں تو جو نون لیگ ہے وہ پرویز الہی کو لینے کے لیے تیار ہے، اور جو چودھری شجاعت صاحب سے میری اس دن جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے پرویز الہی سے رابطے بحال ہو گئے ہیں، لیکن میں قومی امور پر ان کو جو ہے وہ رائے دیتا ہوں، لیکن سیاسی نہیں۔ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج ہوا اس میں نے ان کو کہا تھا کہ فوجی افسران کے خلاف یہ نام نہیں آنے چاہیے، تو انہوں نے سیاسی رائے تو دے دی تھی، اور جتنی بھی قومی امور پر اپنی رائے دے وہ سب سیاسی رائے ہوتی ہے، تو رابطے ان کے بحال ہیں۔ اور سالک حسین صاحب جا کے اب انگلینڈ میں، تو یعنی نون لیگ کے ساتھ پرویز الہی کے جو رابطے بحال ہیں وہ چودھری شجاعت اور سالک حسین کے ذریعے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ان کے ذریعے ہیں، اور جو میری اطلاعات ہیں جو نواز شریف نے کہا کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ جس وقت ہمیں کہیں گے، جو بھی ٹھوس چیز ہمارے سامنے رکھیں گے پرویز الہی کے لیے، پرویز الہی جو ان کو لینے کے لیے نون لیگ تیار ہو جائے گی، اور وہ معاملہ جو ہے وہ اس دوسری طرف چلا جائے گا۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جب بھی کوئی سیاست ہو تاریخ کی بات کی جاتی ہے، اگر آپ جنرل ضیاء سے اب تک دیکھیں تو پرویز الہی ہمیشہ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ ایک بار ان کی اپنی حکومت تھی کاف لیگ کی، باقی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں، وہ نہیں بالکل وہ بات تو آپ کی درست ہے، معاملہ یہ آیا بالکل وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، اور بلکہ پیپلز پارٹی نے ایک نیا عہدہ ان کے لیے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کا جو تھا وہ انوینٹ کیا۔ مسرت صاحبہ، ایک چیز تو پرویز الہی صاحب اعلان کہہ چکے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں کم از کم انشور کریں کہ اگر آپ تحلیل کر دیتے ہیں اسمبلیز تو پھر کیا الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ تحلیل کر دیتے ہیں اسمبلیز تو اس کے فوراً بعد الیکشنز ہو جائیں گے اور آپ کی نوعیت کے ہوں گے؟ چونکہ دیکھیے جس طرح کہ میں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر آپ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، تو انہوں نے ہی تو سارا سیٹ اپ بنانا ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ۔ دیکھیں منیزے، سب سے بڑی گارنٹی تو ملک کا آئین اور قانون ہوتا ہے، اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے، آئین کے تابع ہے کہ وہ ود ان 90 ڈیز اسے الیکشن کرانا ہی ہے۔ میکسیمم ڈیز لمٹ از 90 کو کراس نہیں کر سکتے، 91 پہ نہیں جا سکتے۔ تو ہمارے پاس تو دیکھیں ہم آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس آئین اور قانون مگر آپ بھروسہ تو نہیں کرتے نا الیکشن کمیشن کے اوپر؟ آپ نے پہلے بھی اور عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور وہ بائسڈ ہے اور آپ کے خلاف بائسڈ ہے، تو اگر آپ کے خلاف بائسڈ ہے نگراں حکومت انہوں نے بنانی ہے تو آپ اس الیکشن کو پھر کیسے مانیں گے؟ دیکھیں منیزے، ہمارے پاس اس وقت یہ الیکشن ہم کیوں چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یو مسٹ نو کہ الیکشن اس وقت ملک کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کی نہیں۔ پی ٹی آئی تو جتنے دن یہ نلائکوں کا ٹولہ رہے گا منیزے، یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، جو پرفارمنس دی ہے انہوں نے 8 ماہ میں بلاک بسٹر، انشاءاللہ تاریخ میں ان کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے ان کے یہ 8 ماہ پولیٹیکل کریئر پہ خاصے بھاری گزریں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اگر 2 ماہ بعد الیکشن ہو جائے تو کون سی قیامت، ہمارے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر 2 ماہ پہلے ہو جائے۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ٹیکنیکلی پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ آپ ذرا پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے، جو اکانومی کو سمجھتے ہیں، آئی ول سجیسٹ اینڈ آئی ول ریکمینڈ کہ آپ ہمیشہ زبردست اور بڑے ایک آبجیکٹو اورینٹڈ پروگرامز کرتی ہیں، کل ذرا کوئی نیوٹرل قسم کے بٹھائیں نا اینالسٹ، نہ پرو پی ٹی آئی لیں نہ پرو پی ایم ایل این لیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے ملک کی معیشت کا اس وقت ایکچوئل سچویشن کیا ہے۔ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، میرے ماننے سے تو پریکٹیکلی بھی ڈیفالٹ کر چکا۔ اگر یہ جو پیسے دینے ہیں دیتے ہیں تو اس کے بعد تو آپ کے پاس دو نہیں، مگر اگر ڈیفالٹ کر چکا ہے تو 2 مہینے کے بعد بھی ڈیفالٹ کر رہا ہوگا، 4 مہینے کے بعد بھی ڈیفالٹ کر رہا ہوگا۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ کیا آپ، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پی ایم ایل، آپ لوگوں کو پورا یقین ہے، چونکہ دیکھیے پی ایم ایل کیو تحلیل ان کے لیے کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور آپ کو کیا یہ گارنٹی ہے کہ پی ایم ایل کیو تحلیل کر دے گی؟ اگر وہ منع کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟
جی بیسکلی ہمیں پی ایم ایل کیو کی میں چاہتی ہوں کہ ان کی بات کے اوپر یقین رکھا جائے. چودھری پرویز الہی صاحب نے آج بھی یہ بات کی ہے کہ ہم پی ٹی آئی اور چیئرمین عمران خان کے ساتھ تھے, اس وقت ہیں اور آگے رہیں گے. دیکھیں دو چیزیں جس کو آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. آپ صرف اس وقت کی اسمبلیہ تحلیل نہ دیکھیں, وہ انشاءاللہ کریں گے اور ہرگز کریں گے, ہر صورت کریں گے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اپنی اگلی سیاست کو بھی تو دیکھیں گے. اس وقت ووٹ بینک والی پارٹی کو چھوڑ کے جس کی آگے انشاءاللہ باقی جماعتوں کی تو ابھی جب مگر وہ پھر وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے نا, وزیر اعلیٰ تو کوئی اور بنے گا نا, ابھی تو وزیر اعلیٰ ہیں. نہیں میری عرض سنیں نا, اس میں ان کو بھی پتا ہے وہ سیاست میں ہم سب سے کافی سینئر ہیں, ان کا تجربہ ہے, ان کی وزڈم ہے. بیسکلی تو وہ اپنی صرف اسی چند ماہ کے ٹینیور کو نہیں دیکھیں گے, وہ اپنے آگے فیوچر کو, اپنے آنے والی نسلوں کی سیاست کو تو نہیں خراب کریں گے. اینڈ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ان کا وائز ڈیسیجن ہے, اور اس میں مونس الہی صاحب کی جو سینس ہے وہ بھی شامل ہے. اس وقت وہ یہ دیکھیں گے کہ چند ماہ کے فاصلے پہ الیکشن کھڑا ہے, باقی پارٹیوں کا جو ووٹ بینک ہے انہیں بڑا اچھے سے نظر آتا ہے, یہ جو مرضی کہتے رہیں. اور ووٹ بینک والی پارٹی ایک ہے, اور ہمارے اس اتحاد کو اب عوام میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, بیکاز یہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو اپنی وہ جو گڈ ول ہے جو پبلک کے اندر کریٹ ہوئی ہے اس کو وہ کیوں خراب کریں. چلیں اس کے علاوہ بھی وہ خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اوپر بات مزید آگے بڑھاتے ہیں. اور جو رئیس انصاری صاحب نے جو بات کی کہ جی تعلقات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور جو برجز ہیں وہ مینڈ ہو رہے ہیں چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان, اور پھر صالح حسین صاحب, میاں نواز شریف صاحب بھی ملے ہیں لندن کے اندر. تو رانا احسان افضل صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا راہ ہموار ہو رہی ہے کہ قربتیں بڑھ رہی ہیں پرویز الہی اور نون لیگ کے درمیان. یہ پوچھیں گے رانا احسان افضل صاحب سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رانا احسان افضل صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح مسرت چیمہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ظاہر ہے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی اگلی سیاست کو بھی دیکھیں گے, مگر رئیس انصاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ راہ ہموار ہو رہی ہے پی ایم ایل این اور پرویز الہی کے درمیان کہ جی قربتیں شاید ہو جائیں اور جو ایک مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو کیا اس کا ایک آپشن ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی رپراشما ہو جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں, تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں, کیونکہ ہمیں یہ میرے خیال سے قابل قبول ہے. اور ود ان آر پارٹی ہم لوگ ایک کہہ لیں کہ ورکرز کنونشن کا سلسلہ بھی سٹارٹ ہونے لگا ہے کہ ہمارے ورکرز بھی جو ہیں وہ الیکشنز کی تیاریاں شروع کریں گے. اگر پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے, وفاق میں ہماری حکومت ہوگی, کیئر ٹیکر حکومت ہوگی پنجاب میں یا کے پی کے میں, اگر وہ بھی ڈیزالو کر دیتے ہیں تو یہاں تو جو ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی یہ استعمال کر رہے ہیں, بیوروکریسی یہ استعمال کر رہے ہیں, اس کی ایمبٹ میں یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں, اس کی ایمبٹ میں انہوں نے لانگ مارچ کیا, تو یہ ساری ایک جو سایہ یا پروٹیکشن ہے وہ تو ان کی طرف سے اٹھ جائے گا. تو ہم اس ماحول میں جو ہے وہ الیکشن ہمارے لیے قابل قبول بھی ہے اور ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے, کیونکہ وفاق میں تو الیکشن نہیں ہونا, یہ چیز تو کلیئر ہے. مگر کیا آپ کی اپنی بھی تھنکنگ ہوگی, آپ بھی سیاست سے جڑے رہے ہیں, آپ کے والد صاحب سیاست سے جڑے رہے, آپ کی اپنی کیا سوچ ہے کہ کیا پرویز الہی صاحب تحلیل کر دیں گے اسمبلیز؟ آپ نے اپنی اسیسمنٹ کی ہوگی. اب جو آپ کا جو اسپیسیفک سوال ہے اس کے اندر بالکل بہت سارے ان کے جو ممبران ہیں وہ اس چیز کی یہ حامی نہیں ہے کہ قبل از وقت جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں. ابھی تو ڈیولپمنٹ کے 4 سال ان کی جو ایک کہہ لیں کہ مس گورننس اور مس مینجمنٹ جس کو آج ہم بھگت رہی ہے پوری قوم, جو یہ مشکل حالات ہیں, تو وہ ان کو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ملے ہیں, وہ حلقوں میں ڈیولپمنٹ کرا رہے ہیں, تو وہ بالکل ان کے اپنے جو رینکس کے اندر ایسے ممبر ہیں جو نہیں چاہتے, جو اس فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اور پھر پرویز الہی صاحب واٹ از ہی ٹو گین کہ اگر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر لیں اور پھر ہمارے ساتھ بھی رابطے میں لوگ ہیں, تو وہ تو ایک بالکل مرحلہ ہے ڈیزالو کرنے کا, اور ڈیزالو ہونے سے پہلے جو معاملات ہوتے ہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن میں تو جو اینڈ گیم بھی ہے کہ اگر وہ ہو بھی جاتی ہے تو ہمارے لیے وہ قابل قبول ہے, ایکسیپٹیبل ہے, اور ہم اس کو لک فارورڈ کریں گے. لیکن دیکھیں یہاں ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں جنرل الیکشن. جنرل الیکشن ان کو ملنے نہیں لگے, اس وجہ سے جنرل الیکشن وہ کیوں چاہتے ہیں,
وہ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ان کو نا اہلی کی تلوار اپنے سر پہ نظر آ رہی ہے. وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ جو انہوں نے بویا وہ ان کو کاٹنا پڑے گا. جس طریقے سے انہوں نے گورننس کی, جو ان کی فارن فنڈنگ ہے, جو ان کا یہ توشہ خانہ ہے اور دیگر ابھی کیسز اب پائپ لائن میں ہے, تو خوف یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میرا جو کہہ لیں کہ جو سارا ایک تو جو جعلی بیانیہ ہے وہ بے نقاب ہو جائے, اور دوسرا یہ جو معاملات اب منظر عام پہ آ رہے ہیں یا آنا شروع ہو جائیں گے تو ان کی پاپولیرٹی میں کمی نہ آ جائے. تو یہ ان کو جلدی ہے کہ الیکشنز ہو جائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر پنجاب کو کر بھی لیں تو جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو نہیں ملے گا. تو بہت سارے امکانات اسی چیز کے ہیں کہ وہ اس کو اوائڈ کر جائیں, کیونکہ ان کا گول نہیں اچیو ہوتا. مگر اوائڈ کیسے کریں گے رئیس انصاری صاحب؟ اب انہوں نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے کہ جی ہم اسمبلیز تحلیل کریں گے. اب اسے یو ٹرن لینا تو بہت ہی مشکل ہوگا. اور جو سوال میں نے رانا احسان افضل صاحب سے بھی کیا, آپ سے بھی کرتی ہوں کہ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان تلخیاں بہت رہی ہیں, مگر ہم نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین اور میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب کے ساتھ قربتیں تو ہو گئیں. اب کیا راہ ہموار ہو سکتی ہے کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اتنا بڑا یو ٹرن کر لیں؟ چونکہ مسرت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی اگلی سیاست بھی دیکھنی ہے, اپنی اگلی نسل کو بھی دیکھنا ہے. وہ کیسے یو ٹرن کریں گے اب اس معاملے سے؟ دیکھیں بالکل آپ نے درست بات کی. بات یہ ہے کہ جو اسلم اقبال ہیں صوبائی وزیر, جو اسلم اقبال ہیں صوبائی وزیر, انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ جو سمری ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی وہ پرویز الہی عمران خان کو دے گئے ہیں. ہاں, لیکن بات یہ کہ عمران خان نے اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرنی. جو اسمبلی ہے وہ ڈیزالو کرنی ہے پرویز الہی نے. اور دوسرا, جب سمری گورنر کے پاس جائے گی, اگر اس پہ ڈیٹ ڈال کے دے دی ہوئی ہے, یہ مسرت صاحبہ کو زیادہ پتا ہوگا, تو ان سے پہلے پوچھ لیتے مسرت صاحبہ وہ سمری دے دی گئی ہے جس طرح کی کیسا رائیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں منیزے, چودھری پرویز الہی صاحب نے ایشورٹی اینڈ مطلب ان دونوں کا اعتماد ہے, آپ یوں سمجھے کہ دے ہی دی ہے. ایک دوسرے کی بات اس لیول کے اوپر, اس اسٹیچر کے اوپر کہہ دینا دے دینا برابر ہوتا ہے. مگر دستخط ہوئی سمری ڈیٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہے. یہ بڑا اسپیسیفک سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. بہرحال آپ اس کو ایسے ہی سمجھے کہ انشاءاللہ جس وقت چیئرمین عمران خان صاحب چاہیں گے اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی. اچھا, تو رئیس انصاری صاحب ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی طرف سے سمری کے حوالے سے؟ یہ کنفرمیشن نہیں دے رہی, لیکن آج انہوں نے جو اسلم اقبال نے کہا ہے, جو ہمارے علم میں بھی ہے, تو وہ انہوں نے دے دی ہوئی ہے. لیکن اسمبلیاں توڑنی ہے پرویز الہی صاحب نے. ان کی جو قربتیں بڑھ رہی ہیں نون لیگ سے, ہو سکتا ہے کہ جس دن اسمبلی توڑنے کا اعلان کریں, اب آئین بھی دیکھیں, اس سے ایک دن پہلے اگر انہوں نے عدم اعتماد کے نوٹس داخل کر دیا اسمبلی میں تو یہ معاملہ رک جائے گا. مگر وقتی طور پہ رکے گا نا, کے لیے وقتی طور پہ رکے گا. دیکھیں وقتی طور پہ رکے گا, اس کے لیے سن لیں میری پوری بات سن لیں. وقتی طور پہ رکے گا, 7 ڈیز کے لیے رک جائے گا, اور جب 7 ڈیز کے اندر جب اس کی عدم اعتماد لائی جائے گی اسمبلی میں, بے شک نون لیگ پورے نہیں کر سکے گی, اور اگر وہ اس میں ہار گئی تو اسی شام کو اگلا نوٹس ڈال دیں گے. کہیں قانون میں نہیں لکھا کہ آپ 6 ماہ انتظار کریں گے. تو وہ پرویز الہی صاحب خود چاہیں گے, جس طرح وہ عمران خان کے سامنے مزاحمت کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح آگے بڑھایا جائے, ابھی ٹائم دیں, اسی طرح وہ چاہیں گے کہ اس کی پرولونگ کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح پرویز الہی صاحب چاہ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں ان کو, آپ جس طرح مونس الہی نے بیان دیا, پرویز الہی نے بیان دیا, اور جو شہباز گل کے خلاف جو لاہور میں مقدمہ ہوا وہ بھی ایک آپ کو کسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ کس طرح تحریک انصاف سے ایسا ایسا لڑیاں ان کی ٹوٹ رہی ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے عمران خان کا کہہ دینا. ہو سکتا ہے وہ پرویز الہی کو کہیں اور توڑ دیں, یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں توڑیں گے, لیکن اگر پرویز الہی نہیں چاہیں گے, اس کو پرولونگ کرنا چاہیں گے, تو ان کے پاس 100 طریقے ہیں. یہ اسمبلی چیف منسٹر نے توڑنی ہے, عمران خان نے نہیں توڑنی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسمبلی پنجاب اسمبلی کی صورتحال دیکھیں, اس میں 180 ارکان ہیں تحریک انصاف کے, 10 ہیں کاف لیگ کے, اور اس کے بعد اگر وہ 10 ادھر جاتے ہیں تو اپوزیشن کے پاس بھی 180 ارکان ہیں. دوسرا, سپریم کورٹ میں کیسز اس وقت داخل ہوئے ہیں, اس میں چودھری شجاعت کے کیسز میں, اس کا انتظار ہے کہ کیا سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے, کہ آیا وہ پارٹی پریزیڈنٹ کے بارے میں فیصلہ کریں گے, یا آئین میں جو لکھا ہے کہ پارٹی فیصلہ کرتی ہے اس کے بارے میں فیصلہ دیں گے. یہ کئی چیزیں جو ہیں اس کا پرویز الہی انتظار کر رہے ہیں. پرویز الہی اس کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں, اور عمران خان نے اس کا خود بھی
کہا ہے کہ وہ پرویز الہی چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا آگے لے جایا جائے. تو بات یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے اسمبلی ٹوٹنا کہ وہ کہہ دیں گے اور اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اگر پرویز الہی ذرا سٹینڈ کر گئے اور نون لیگ سے ان کی قربتیں بڑھ گئیں تو یہ نہیں ٹوٹے گی. اچھا، مگر یہ دلچسپ بات آپ نے کی کہ معاملات اور پرولونگ ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب معاملات پرولونگ ہوتے ہیں تو کمپلیکیشنز بھی دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اس صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پاس پلان بی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس آپشن کے اوپر بھی وہ فوکس کر رہے ہیں کہ جی وہ استعفے دے سکتے ہیں؟ اگر استعفے بھی دے دیتے ہیں تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر بائی الیکشنز ہونا بڑا مشکل ہوگا. یہ پوچھیں گے مسرت صاحبہ سے وقفے کے بعد. دیکھیں منیزہ میں ویلکم بیک ناظرین. مسرت صاحبہ، جس طرح کے رئیس انصاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پرویز الہی صاحب پرولونگ کرنا چاہیں اس معاملے کو تو پرولونگ کر سکتے ہیں. نو کانفیڈنس موشن بھی جو ہے وہ رجسٹر جمع کرایا جا سکتا ہے اور وہ بار بار جمع کرایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے قانون کے اندر. تو اس صورت میں پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اس پہ بات ہوئی ہے؟ دیکھیں منیزے، ہم سوچے تب جب میں بیسکلی جو ایک ازمپشن بیس سٹوری پیش کی جا رہی ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو جائے گا، میں اس پہ یقین رکھوں یا چودھری پرویز الہی صاحب جو خود میٹنگ میں کہہ کے گئے ہیں، جو ہماری ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہے، کمیونیکیشن ہے، میں اس پہ یقین کروں؟ کیا کہہ کے گئے ہیں سرائیوں پہ یا میں اس طرح کیا کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کی کیوں میں سپوز کروں؟ جی انشاءاللہ ظاہر ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے ہی اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے رئیس بھائی، لیکن ہمارا اور ان کا کانفیڈنس اس وقت یہ ہے، کسی وجہ سے ہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انشاءاللہ ہم چیئرمین صاحب کے کہنے کے اوپر ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے اور وہ ڈیزالو کریں گے. میں اس بات پہ زیادہ بھروسہ رکھوں جو چودھری مونس الہی صاحب خود ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، جو چودھری صاحب ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، یا میں ان رشتہ داروں کے اوپر بلیو کروں جنہوں نے ان کو سی ایم بننے کے راستے میں رکاوٹ بنے تھے. ایک اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی چلوں کہ ان کے آپس میں یعنی کہ رابطہ تو تھوڑے عرصہ کے بعد ہی بحال ہو گیا تھا چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ. وہ ایک فیملی ہے اور وہ ان کے آپس میں رابطے سنے نا ہونے نہ ہونے سے پی ٹی آئی ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کی ایک اور نوعیت ہے. وہ تعلق آف کورس ایک ٹرسٹ کا تعلق ہے، کسی نہ کسی ٹرسٹ کی وجہ سے ہی ہم نے ان کو سی ایم بنایا تھا اور آگے بھی انہوں نے ہمارا ٹرسٹ جیتا ہے، کمی نہیں آئی. میں عرض کرتی چلوں دوبارہ سنیں، چیئرمین عمران خان صاحب کا اعتماد وہ جیت چکے ہیں آگے فیوچر کے لیے بھی. جی رئیس صاحب، دوسری جو رہ گئی بات ہے یہ پی ایم ایل این کی جو گفتگو ہے. جی رئیس صاحب، جو مسرت صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک منٹ میں اسمبلی جو ہے وہ توڑ دیں گے، تو عمران خان نے تو 20 تک کہا تھا. آج دیکھ لیں 7 روز رہ گئے ہیں، جو 20 کو توڑنی وہ اب توڑ دیں. انہیں نہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 20 کو اعلان کریں گے، تو 20 کو توڑنے کی بات بھی نہیں ہو رہی. تو اعلان کریں گے یا توڑ دیں گے یہ بھی ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا. اب دیکھیں ابھی یہ چیزیں پرلونگ ہو رہی ہیں نا. اگر 20 کی بات کرتے ہیں تو آگے مارچ میں آگے روزے آ جائیں گے. روزوں میں الیکشن نہیں، پھر لوکل باڈی الیکشنز بھی تو ہیں، بلدیاتی انتخابات بھی تو ہیں. اپریل میں اناؤنس کیا ہے. جی بالکل. جی وہ روزوں کے بعد اپریل میں اناؤنس کیا ہے انہوں نے. وہ روزوں کے درمیان میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ابھی ہوئی لوکل باڈیز کی، وہ عید کے بعد ہے اپریل میں. جی بالکل. اگر یہ پرلونگ کر کے توڑتے ہیں اس کو 25-26 کو، تو مارچ جب شروع ہوگا تو روزے شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ چیزیں پرلونگ ہو رہی ہیں. جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے یہ پرلونگ ہو رہی ہے، پرلونگ ہوتی چلی جائیں گی. اس میں مجھے تو ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کہیں گے تو اسمبلی توڑ دیں. توڑنی تو کل توڑ دیں، 6 دن پہلے توڑ دیں. 20 کو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں کو کل توڑ دو بھائی، کل ٹوٹ جائیں گی. ہاں تو اتنا دیر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا مشاورت کے اندر معاملات طے نہیں ہو پا رہے یا کہ کس چیز کی مشاورت ہو رہی ہے؟ ویسے آپ نے پہلے اگر اعلان کرنا تھا تو آپ اپنے جلسے میں بھی تو کر سکتی تھی مسرت صاحبہ. دیکھیں منیزے، اب ہم اپنی ساری چیزیں تو یہاں پہ ٹاک شوز کے اندر اور کسی کے پرووک کرنے کے اوپر تو ڈسکلوز کر نہیں سکتے. ایک بات، ہم نے اسمبلیاں دوسروں کی خواہش اور فرمائش پہ نہ توڑنی ہے نہ رکھنی ہے، نمبر 1. نمبر 2 از کہ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ یہ تو ٹائم اینڈ ڈیٹ کا تعین چیئرمین صاحب نے ہی کرنا ہے نا. وہ چودھری صاحب تو ان کو تھوڑا ہی سجیسٹ کریں گے کہ آج ہی توڑ دیں. وہ جس وقت وہ کہیں گے وہ توڑ دیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں
PMLN کی جو فرسٹریشن ہے یا ان کی جو خواہشیں ہیں یا کچھ ان کے پرو لوگوں کی جو خواہش ہے وہ نظر آ رہی ہے. 4 دن آپ نے ان کے ترجمانوں کو نہیں دیکھا, وہ کس طرح سے کیڑے نکال رہے تھے اور ان کے اندر کس طرح کی غلط قسم کی باتیں کر رہے تھے. تارڑ صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس نہیں دیکھی انگور کھٹے والی, کہ جب ان کو چودھری صاحب نے لفٹ نہیں کرائی تو ان میں ایب نظر آ گئے تھے. اچھا مگر قطع کلامی معاف مسرت صاحبہ قطع کلامی معاف, صرف آج PMLN کے لوگ نہیں کہہ رہے, آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں نور عالم خان صاحب جو اس وقت بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں, انہوں نے آج ایک بڑا سخت بیان دیا ہے, وہ دکھانا بہت ضروری ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, ذرا دکھائیے. جو بندہ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کو نہیں بخشتا, جو کہ چیف آف آرمی سٹاف کو نہیں بخشتا, جو کہ DGISI کو نہیں بخشتا, اس کے خلاف آپ نے آرٹیکل 6 یا آپ نے اس کے خلاف کیوں نہیں وہ کیا؟ پاکستان آرمی, پاکستان کی عدلیہ کے خلاف جو بدزبانی کی گئی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میں رانا صاحب سے پوچھوں گی, رانا صاحب یہ جو نور عالم خان صاحب کہہ رہے ہیں, کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ کیا جائے؟ دیکھیں یہ نور عالم صاحب کا اوپینین ہے, اور کسی حد تک جب آپ اس کو ان کا جو لاجک ہے وہ اس کو سنیں کہ آپ عدلیہ کو بھی نہ چھوڑیں, آپ جو ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ جو افواج پاکستان ہے یا ان کے چیف کو بھی نہ چھوڑیں, آپ جرنلزم کو بھی نہ چھوڑیں, آپ ہر بندے کو اٹیک کریں, ECP کو نہ چھوڑیں, تو پھر یہ جو ہے وہ ایک آپشن بنتی ہے. میرا نہیں خیال حکومت نے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ سوچا ہے, پہلے ہی بہت سارے. مگر کیا نون لیگ یہ ایک ارادہ رکھتی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے بنائے جائیں؟ نہیں, ابھی تک تو ایسا کوئی میں نے کہیں نہیں سنا نہ دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے, لیکن اگر بنانا چاہیں تو عمران خان صاحب نے گراؤنڈ بہت لمبا چوڑا دیا ہے بنانے کے لیے, انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی, لیکن ایسی کوئی تیاری حکومت نہیں کر رہی. اچھا مسرت صاحبہ, اس پہ آپ کا ریاکشن لوں گی, بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے, یہ جو نور عالم خان صاحب نے بات کہی ہے. جی پہلے میں ایک فکرہ جو بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم چودھری صاحب کی بات پہ یقین رکھتے ہیں, مونس الہی صاحب کی بات پہ یقین رکھتے ہیں, نہ کہ سالک صاحب اگر کسی سے ملاقات کریں تو اس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کی پینگیں چڑھ رہی ہیں. انہوں نے تو پہلے ان کے خلاف جا کے ان کو سپورٹ کیا. دوسری بات, جہاں تک نور عالم خان کی بات ہے تو میں اسے عرض کرتی چلوں کہ جو ان کے نئے دوست بنے ہیں نا, جن سے انسپائر ہو کے مہنگائی ختم کرنے کے لیے یہ گئے تھے, اور ان کا موقف یہ تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں, تو اب جتنی مہنگائی کم ہوگی آپ ان کو بتائیں 12% پہ تب تھی, آج 30+ ہے. دوسری رہ گئی بات, مریم صفدر اور نواز شریف نے کہیں زیادہ غلیظ زبان استعمال کی ہے ادارے کے خلاف, ادارے کے آرمی چیف کے خلاف, اس وقت کے DGI کے خلاف. جی رئیس صاحب. جی دیکھیں میں منیزہ ایک بات کرنا آخری چاہ رہا ہوں کہ میری چودھری شجاع صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی, کچھ چیزیں آن ایئر چلی گئیں, لیکن میری ان سے آف دی ریکارڈ بھی گفتگو ہوئی. جو ان کی آف دی ریکارڈ گفتگو سے میں نے تاثر لیا تو وہ تاثر یہ تھا کہ پرویز الہی جو ہیں وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. بہت آپ نے اہم بات کہی ہے, اسی کے اوپر میں پروگرام کو کنکلوڈ کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب. آئی ایم سوری آئی رن آؤٹ آف ٹائم. مسرت صاحبہ, رئیس انصاری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ان کی بات ہوئی چودھری شجاعت سے اور انہوں نے یہ ایک امپریشن دیا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلیز نہیں توڑیں گے. تو ناظرین یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اسمبلیز کا کیا ہوگا, مگر اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو ایک قانون سازی ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل پا رہی, اس لیے چونکہ اپوزیشن کی جو بھرپور ایک پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ اس وقت نہیں ہے. تو منیز جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو اپوزیشن بھی جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے گی. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.